तमन्ना भी को बुखार था। पिछले 3-4 दिन से वो मुसलसल जिस तरह मसरूफ़ रही थी, उससे उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई थी। ऊपर से शहवार की नाराज़गी की टेंशन। वो खफा थी, उनसे बात तक नहीं कर रही थी। उनके लिए ये और भी अज़ियत भरे लम्हात थे। कल जिस तरह शहवार निकाह के वक्त टूट कर बिखरी थी, एक लम्हे को उन्हें लगा कि ये इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाकर उन्होंने गलत किया है। उन्होंने उन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी थी। अब ये लोग उन पर एतबार करते थे। उन्होंने जो बता दिया था वही सब जानते थे। और शाहज़ेब भाई माजी में भी इतने आला ओहदे पर होने के बावजूद उन्होंने कभी उनकी ज़ात को नहीं कुरेदा था, कभी सबूत नहीं मांगे थे। उन्होंने सबको जो बता दिया था, सब ने उस पर ही यकीन कर लिया था। और कभी किसी को हकीकत पता चल गई तो तब इंदबी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों के सामने शहवार का मासूम चेहरा घूम गया। वो तो जीते जी मर जाएगी। वो बिलक बिलक कर रोती लड़की ऐन निकाह के वक्त होशो हवास खो बैठी थी। और उसके बाद तब इंदबी को लगा था कि वो कभी खुद से भी निगाहें नहीं मिला पाएंगी। बरसों की रियाजत ज़ाया होती लग रही थी और यह ख़ानदान, उन लोगों ने उसको किस कदर इज़्ज़त दी थी, मोहब्बत, खलूस, वफ़ा, एसार का रिश्ता बनाया था। और उन्होंने भी उनका एतबार हासिल करने के लिए एक उम्र लगा दी थी। और अगर किसी दिन हकीकत रोज़े रोशन की तरह सामने आ खड़ी हुई तो क्या वो उन पर एतबार करेंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। उनके दिल को पतंगे लग गए थे। वो निकाह के बाद से तकरीबन कमरे में बंद थीं और उससे पहले तक उन्होंने खुद को किचन और बाहर के कामों की हद तक महसूस कर लिया था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने शिरकत की, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तो बस गायब दिमागी से चल रही थी और गुजरी रात ने उनकी सारी हिम्मत निचोड़ ली थी। और बाबा साहिब, वो जिस इम्तिहान से गुजर रहे थे, उनकी वो अजियत, उनके ख्वाबों की वो हकीकत, वो तो सब कुछ जानती थी और जानबूझकर अनजान बन रही थी। क्यों? कोई उनके अंदर से चीखा। तो क्या मुझे शहवार को सब बता देना चाहिए? उसे बता देना चाहिए कि उसकी असल हकीकत क्या है, उसका बाप कौन है और मैं कौन हूँ? उसके अंदर इस सवाल के साथ तूफान से उठ खड़े हुए थे। उन्हें लगा कि उनके बिस्तर पर अंगारे दहक उठे हों। और अगर सारी हकीकत जानकर इस ख़ानदान ने कुछ भी कबूल ना किया, मुझ जैसी बेसहारा औरत को पनाह देना तो दूसरी बात है। अगर सबको मालूम हो गया कि शहवार कौन है, उसका बाप कौन है और मैं इस हवेली में किस मकसद के तहत आई थी, तो क्या ये कबूल कर लेंगे? शहवार को सब जानकर इतनी आला ज़र्फ़ी से दोबारा कबूल करेंगे? वो निहायत बेकरारी से बिस्तर से उतरी थीं, मगर उन्हें लग रहा था कि उनका सर चकरा रहा है, दिल कांप रहा है और उनके पैरों से ज़मीन खिसक रही है। नहीं, मुस्तफ़ा कबूल नहीं करेगा, वो कभी कबूल नहीं करेगा। उनके अंदर का खौफ चीखें मार मार कर कहने लगा। वो रो रही थीं। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? शहवार तो मर जाएगी। यह ख्याल ऐसा था कि उनका दिल बिल्कुल बंद होने लगा। उनको लगा कि उनकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया है। इससे पहले कि वो संभलती, वो मुसलसल ज़हनी अजियत और टेंशन के सबब बेहोश होकर गिर गई थीं। वो लड़का कौन था? बाबा साहब अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर उनकी निगाहों के सामने कल वाले नौजवान की तस्वीर आ ठहरी थी। ऊंचा, लंबा, निहायत खूबसूरत, वजी और शानदार सा लड़का, और उसके साथ एक और नौजवान। ये दोनों मुस्तफ़ा के शहरी दोस्त थे। इन दोनों को देखते, ख़ुसूसन उस लड़के को देखने के बाद, वो कई लम्हों तक बेहवास से रहे थे, गुमसुम और सोचों में गलता। तुम जिंदा होते तो मैं समझता कि तुम मेरे सामने आ खड़े हुए हो। हाँ, मैं मान भी लेता कि ये तुम ही हो, अगर दरमियान में सालों का ये तवील फासला ना होता। वो अपने तसव्वुर में किसी से हम कलाम थे। मुझे तो अजाले का मौका भी नहीं मिला। मैं तो अपनी जलाई पछतावों की आग में खुद ही जल जल कर मर रहा हूँ, राख हो रहा हूँ, मगर कोई सुनवाई ही नहीं। उन्होंने बहुत दिल गरिफ्तगी से अपने दिल को संभाला। आह, उनके होंठों से ये आह जारी हुई तो लगा कि वो अभी चीख चीख कर रोने लगेंगे, गिरेबान चाक करके बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे। ये मैं किस इम्तिहान में फंसा हुआ हूँ या अल्लाह। अगर ये आजमाइश है तो उम्रें बीत गई हैं, आग में जलते अब तो माफ़ कर दे। वो मर गया था, मैंने सब्र कर लिया था। उसका सारा घर उजड़ गया था, ये भी मान लिया था। अपने गुनाहों का बोझ खुद ही उठाए फिरता हूँ और नदामत का आलम यह है कि किसी से कहने से डरता हूँ। वो हिचकियाँ ले लेकर रो रहे थे। उस ऊंचे, लंबे, खूबसूरत, नहायत बावकार नौजवान ने उन्हें फिर से एक जानलेवा अजाबनुमा अजियत से दो चार कर दिया था। अपनी लफ्ज़िशें, अपनी गलतियाँ इस उम्र में अपनी औलाद और उसकी औलाद के सामने कैसे बयान कर दूं कि मुझसे जवानी में एक गुनाह सरज़द हुआ था और उस गुनाह की पादाश में आज भी अपनी लाश अपने कंधों पर उठाए चलता हूँ। सब मर गए, मगर मैं ज़िंदा हूँ। कोई माफ़ करने वाला नहीं कि सोचूं कि नज़ा के आलम में कोई माफ़ कर देगा। और मुझ बूढ़े पर तो कई सालों से एक मुसलसल नज़ा का आलम तारी है और कोई नज़र नहीं आता कि उससे माफ़ी मांगूं। उनके रोने में शिद्दत आई थी। वो जो पिछले दिनों अस्पताल से आने के बाद कुछ संभल रहे थे, एकदम फिर बिखरने लगे थे और इस बार उन्हें लग रहा था कि वो इतनी जल्दी संभल नहीं पाएंगे। वो लोग रात गए वापस लौटे थे, तब तक मामू सो चुके थे। वो मामू को एक नज़र देखने के बाद अपने कमरे में आ गई थी, जबकि रुशाने और वलीद उनके पास ही बैठ गए थे। दोनों बाप को देखकर खासे परेशान हो गए थे। अना की बाकी मांदा रात आंखों में कट गई थी। सुबह वो नाश्ता किए बगैर कॉलेज चली गई थी।
اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ وقت اپنوں اور اپنی ذات سے نکل کر اپنی سوچوں سے بے نیاز ہو کر گزار لے تو شاید سنبھل جائے۔ شہوار کے بغیر تو کالج میں ویسے بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر آج تو حد ہی تھی۔ اس کے باوجود وہ سارا دن کالج میں رہی تھی، وقت پر گھر لوٹی تھی۔ چینج کر کے برائے نام کھانا کھا کر ماموں کے کمرے میں آئی تو وہاں ولید اور روشانے دونوں موجود۔ روشانے ماموں کو زبردستی جوس پلا رہی تھی، جبکہ ولید ان کے قریب بستر پر بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ بڑا گھریلو سا ماحول تھا اور بڑا محبت سے لبریز انداز۔ ادھر کیوں کھڑی ہو، آؤ نا۔ ماموں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اندر آ گئی۔ تم تو نظر ہی نہیں آئی سارا دن۔ وہ ان کے بستر کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہایت شفقت سے پوچھا، کالج چلی گئی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے بتایا تو ولید نے دیکھا وہ خاصی بیزار اور گمسم لگ رہی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ شکر ہے میں ٹھیک تھا، بس تم تینوں کو مس کر رہا تھا۔ یہ تو صبح ہی ایک دم پریشان ہو گئی تھی تو بخار میرے منع کرنے کے باوجود اسپتال لے گیا۔ بالکل ہٹا کٹا ہوں، مگر انہوں نے ایک نہ چلنے دی۔ وہ مشکل سارا دن گزار کر واپس آیا تھا۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہم پہلی بار تو جدا نہیں ہوئے تھے، پچھلے 2 سالوں سے آپ ہم سے دور پاکستان میں ہی تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بہت بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اتنی جلدی طبیعت خراب کر لیتے ہیں۔ روشانے نے کہا تو وہ ہنس دیے۔ تم لوگوں کا فنکشن خراب کر دیا میں نے؟ نہیں، وہ تو ہمیں واپس آنا ہی تھا، کل رات نہ آتے تو آج رات آ جاتے، مگر مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ اپنی طرف سے یوں بے پرواہی برتتے ہیں۔ پھپھو اور انکل خواہ آپ کو اسپتال لے کر نہیں بھاگے ہوں گے، کوئی شدید ٹینشن ہوئی ہوگی تو لے کر گئے ہوں گے۔ ولید نے بھی سنجیدہ انداز میں کہا تو انہوں نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کر لیا۔ کہا نا کہ کوئی ٹینشن نہیں، بس تم لوگوں کی فکر تھی۔ ان کے انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ انا کو رشک آنے لگا۔ ہم کوئی کوہ کاف نہیں گئے تھے کہ جہاں سے ہماری واپسی ناممکن تھی، ولید نے کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم دونوں کو میں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا ہے، اس مقام پر لایا ہوں، اب ایک ذرا سا بھی وہم ہو تو دل رکنے لگتا ہے۔ وہ ایک دم ٹینشن میں آئے تھے، ان کے اعصاب کھنچ گئے تھے۔ کیسا وہم؟ روشانے نے چونک کر پوچھا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں عجیب سے وہم ستاتے ہیں، اب لگتا ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اتنی ناراضگی سے آوازیں بھی دوں گا تو تم نہیں لوٹو گے۔ ان کا انداز عجیب سا تھا۔ انا اور ان دونوں نے خاص چونک کر انہیں دیکھا۔ حد ہوتی ہے، الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں، ہم کیوں آپ کو چھوڑ کر جائیں گے؟ روشی کی شادی احسن کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ رہ گیا میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ۔ تم بھی مان جاؤ تو میرے دل میں جو ایک خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھو عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، کب یہ نقلی ختم ہو جائے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ جھیلا اور برداشت کیا ہے، صرف ایک آس تھی، ایک امید تھی جو جینے کے لیے کافی تھی، مگر اب اس مقام پر آ کر لگنے لگا ہے جیسے میں نے کبھی کچھ پایا ہی نہیں۔ جو پایا ہے وہ بھی ایک دن کھو دوں گا۔ روشانے کو تو بیاہ دوں گا، مگر تمہارے چھن جانے کا خطرہ رہے گا۔ اپنے باپ کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے کیا؟ روشانے اور ولید ان کی خواہش کے پس منظر سے بخوبی آگاہ تھے، وہ سمجھ رہے تھے، جبکہ انا سرے سے بے خبر تھی، وہ بس ناسمجھی سے سن رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو ہزاروں سال جینا ہے، ہمارے لیے، روشی کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آپ ایسی باتیں مت سوچا کریں، یہ بالکل سارا دن گھر بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ آپ کل سے میرے ساتھ آفس چلیں، وہاں جا کر بھلے کچھ نہ کریں، مگر دھیان تو آپ کا بڑھ جائے گا۔ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لاتعداد بے معنی اوہام کا شکار ہیں۔ ولید نے سرے سے ہی ان کی خواہش کو ایک طرف کرتے بہت محبت سے کہا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ کاش وہ اپنے دل میں پلتے خوف کو اس سے بیان کر سکتے، وہ بیان کر سکتے کہ وہ کس طرح ایک مسلسل کرب اور اذیت سے دوچار ہیں۔ بس اب تو ان کی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح روشانے اور احسن کے بعد ولید اور انا کی بھی شادی کر دیں۔ اسی بہانے ولید ان سے دور نہیں جا سکے گا، اور اگر کبھی دور ہوا تو انا کے بہانے ان سے ملنے کا سبب تو بنا رہے گا، مگر وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ محض خوف میں لپٹی اپنی خواہش بار بار بیان کر سکتے تھے تو اب بھی کر دی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ ایک بار پھر ٹال گیا تھا۔ مصطفیٰ کیسا ہے؟ دولہا بن کر تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا نا؟ انہوں نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ ولید نے ایک گہرا سانس لیا، ورنہ انا کے سامنے اسے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ مصطفیٰ کی تو کیا بات، دولہا بن کر تو کیا شان تھی اس کی، بالکل پرنس چارمنگ لگ رہا تھا، بہت ڈیسنٹ اور بہت خوبصورت، ولید نے ہنس کر بتایا۔ میں نے تصاویر بنائی ہیں، ٹھہریں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ولید نے ہاتھ مار کر اپنی جیب ٹٹولی اور پھر سامنے والی جیب سے اپنا موبائل نکال لیا۔ ٹچ سسٹم والا یہ موبائل جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل تھا، تقریباً پورا کمپیوٹر اس میں فیڈ تھا۔ یہ دیکھیں مصطفیٰ ہے۔ اس نے ایک تصویر نکال کر باپ کے سامنے کی۔ یہ اس کے والد ہیں، یہ دونوں اس کے بھائی عباس اور سجاد ہیں، یہ بہنوئی ہیں آفاق اور عدیل، یہ کزنز ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے انہیں ساری تصاویر دکھا رہا تھا اور ایک تصویر پر آ کر وہ رکے۔ یہ کون ہے؟ ولید تصویر کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ مصطفیٰ کے بابا ہیں، یعنی دادا جان۔ دادا جان؟ مصطفیٰ کے دادا بھی حیات ہیں کیا؟ تصویر کو بغور دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ مجھے ان سے مل کر بڑا اچھا لگا تھا، خاصے زبردست انسان ہیں، اس عمر میں بھی بڑے ذمہ دار ہیں۔
سب فیصلے خود ہی کرتے۔ مصطفیٰ کا نکاح بھی انہی کے فیصلے کے تحت ہوا تھا۔ ویسے مجھے دیکھ کر ایسے لگا کہ وہ چونک گئے ہیں۔ ان کا ساکت ہو کر کچھ دیر بغور دیکھتے رہنا میں نے واضح محسوس کیا تھا۔ ضیاء صاحب کے ہاتھ میں موبائل لرز گیا، جو ولید نے فوراً تھام لیا۔ کیا؟ ان کا رنگ ایک دم سفید ہوا۔ جی بالکل۔ کیا نام ہے ان کا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ آئی تھنک چودھری حیات علی نام ہے، ولید نے بتایا تو ان کا سانس بحال ہوا۔ وہ قدرے پرسکون ہوئے۔ انہوں نے اپنے ذہن کو دہرایا اور دور تک انہیں اس نام کا کوئی شخص یاد نہ آیا۔ مصطفیٰ نے ہمارا تعارف کروایا تو انہوں نے مجھ سے میرے والد کا نام پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا بتایا؟ وہ پھر ایک دم گمسم ہوئے تھے۔ بھائی جو آپ کا نام تھا وہی بتایا، مگر وہ پھر بھی مجھے دیکھتے رہے تھے، اور جب تک میں وہاں رہا تھا محسوس کرتا رہا تھا کہ ان کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں۔ ولید نے ہنس کر کہا تو رشا نے بھی ہنس دی۔ ہاں جی، شہزادہ عالم جیسی پرسنالٹی رکھتے ہیں نا، جو بھی دیکھتا ہے دل تھام کے رہ جاتا ہے۔ بابا بھی ہنس دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرا ولید تو لاکھوں میں ایک ہے۔ ولید بابا کی اس انداز پر ایک دم چونکا تھا۔ رشانے نے شرارت سے گلا کھنگارا، جبکہ انا اسی طرح سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ کچھ سوچتے ولید نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اب موبائل میں مزید تصویریں دیکھ رہے تھے۔ نکاح کے وقت کی کئی تصویریں تھیں، مصطفیٰ کے نکاح پر دستخط کرتے وقت کی، مختلف لوگوں سے ملتے وقت کی، کھانا کھاتے وقت کی۔ وہ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ہماری امی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ولید کا سوال اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر جھولی میں جا گیا۔ تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ وہ حیرت زدہ تھے۔ ان کے اندر اذیت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھے رہے اور پھر کچھ دیر بعد سنبھل کر پوچھا۔ کل تک مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر کل وہاں جا کر اتنے لوگوں میں کچھ وقت گزار کر مجھے لگا ہماری زندگی میں کوئی چیز کم ہے۔ ہمارے بھی اپنے رشتہ دار ہوں گے، ایسے ہی پیارے اور خوبصورت رشتہ دار۔ وہاں پل پل وقت گزارتے محسوس ہوا کہ ہم ایک عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں، جس کا مدار آپ اور صرف پھپھو کی فیملی تک کی ہے۔ ولید، کیا میں نے کبھی کوئی کمی آنے دی ہے جو تم یہ سب پوچھ رہے ہو؟ وہ ایک دم بہت زیادہ نڈھال لگنے لگے تھے۔ رشانے نے ایک دم ولید کا ہاتھ تھام کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دفع کریں بابا اس سارے سلسلے کو۔ ہماری ماما کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی سارے رشتے ختم کیے تھے۔ جب کسی کو پرواہ ہی نہیں ہماری، تو پھر ہم کیوں اس کے بارے میں جاننے کی جستجو کریں؟ ہمارے لیے بس آپ اور پھپھو کی فیملی ہی کافی ہے، باقی کسی تعلق کسی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ رشانے نے فوراً بہت محبت سے کہتے باپ کے کندھے سے لگ کر انہیں احساس دلایا تو ان کی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی۔ شاید یہی خوف تھا جو اب انہیں دن بدن نڈھال کرتا جا رہا تھا، اور ہر لمحہ ہر آن انہیں مختلف اوہام گھیرے رکھتے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں لگنے لگ گیا تھا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اس نادیدہ طوفان کے آگے بند باندھنے کی، مگر ایک نہ ایک دن طوفان آئے گا اور ان کا سب کچھ بہا کر لے جائے گا، یوں کہ پھر زندہ رہنے کا کوئی بہانہ نہ رہے گا۔ کہاں کھو گئی ہو اے زندگی؟ دیکھو آ کر ہم محبت نبھاتے نبھاتے کیسے نڈھال ہو گئے ہیں۔ زندہ رہنا چاہتے ہیں، مگر ہاتھوں سے عمر بھر کی پونجی پھسلتی جا رہی ہے، بالکل ریت کے ذروں کی طرح۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے ہنسے تھے۔ رشانے نے بڑے دکھ سے بھائی کو دیکھا، اس کی نگاہ میں ناراضی تھی۔ ولید کے اندر بھی ایک احساس ندامت سا ابھرا۔ وہ فوراً آئی ایم سوری، میں آپ کو قطعی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میرا مقصد صرف صورتحال جاننا تھا، کسی سے ملنا ملانا نہیں۔ اتنی خودداری تو ہم میں بھی ہے کہ برسوں جنہوں نے ہم سے پلٹ کر ہمارا حال نہیں پوچھا، ہم خود ان سے کیوں ملیں؟ یہ محض ایک تجسس تھا یا ایک سوال، اس سے زیادہ اس خواہش میں کوئی عمل کار فرما نہیں تھا۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ اس نے فوراً بابا کے ہاتھ تھام کر ازحد محبت سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے اور پھر ایک دم سنجیدہ ہوئے۔ ولید، میری خواہش ابھی بھی قائم ہے، بہت اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کا چراغ نہ جانے کب گل ہو جائے، مگر اس وقت سے پہلے مجھے انتظار کی اس کشمکش سے نکال لینا۔ اس لیے میں وطن نہیں لوٹتا تھا، یہاں بہت دکھ ہیں، بہت پچھتاوے ہیں، اور تم دونوں میری عمر بھر کی جمع پونجی ہو، اور یہ عمر رسیدہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ساری جمع پونجی لوٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ بابا کا لہجہ نم آلود تھا۔ ولید کے اندر احساس جرم سا کروٹیں لینے لگا۔ اس کے جذباتی سوال نے باپ کو تکلیف اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔ تم دونوں بہن بھائی میرے جینے کا آسرا تھے، تم دونوں کو پا کر میں نے عمر بھر خود پر ہر خوشی ہر نعمت حرام کر لی۔ تنہائی کی چادر اوڑھ کر نہایت ایمانداری سے تم دونوں کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس مقام تک لایا ہوں۔ تم دونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے جینے کی خواہش ہوئی تھی، اب تم میں سے کسی کو بھی کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ آئی ایم سوری بابا۔ ولید ایک دم ان کے سامنے بچوں کی طرح جھکا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی چومی تھی۔ بعض رشتے خون کے نہیں ہوتے، پر خونی رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بیٹا۔ محبت، خلوص اور وفا کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مجھے فخر ہے کہ میری اولاد بہت فرما بردار اور باتمیز ہے۔ بس ایک خواہش ہے، اگر پوری کر دو تو دل میں کوئی حسرت نہیں رہے گی، میں سکون سے مر سکوں گا۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، مگر ابھی کچھ وقت دیں مجھے پلیز۔ وہ فوراً باپ کی حالت دیکھ کر پگھلا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر ابھری تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ولید نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے دوسری طرف بیٹھی انا کو دیکھا تو ان کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ ایک دم نمایاں ہو گئی۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہو، کیا بات ہے بیٹا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔
انہوں نے کہا تو انا سرک کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے بہت شفقت سے اس کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ ولید نے دیکھا بابا انا کو اپنے حصار میں لے کر بہت خوش تھے، جبکہ انا بہت سنجیدہ تھی، بالکل بیزار چہرہ لیے۔ ولید کے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ولید فوراً اٹھا تو بابا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ آرام کریں، میں آتا ہوں، اور پلیز بالکل ریلیکس رہنا ہے، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اوکے؟ وہ تاکید کر رہا تھا۔ بابا کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جو حکم بیٹا جی۔ آپ ہماری ایک خواہش مان رہے ہیں تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی آپ کی تمام باتوں کو مانیں۔ بابا کا انداز شرارتی تھا۔ آپ کی خواہش ابھی صرف ہمارے درمیان ہی رہے گی، اوکے؟ انا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ صرف بابا سے مخاطب تھا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ چکے تھے اور انہیں ماننے میں کوئی تعامل نہ تھا۔ بالکل، مگر خیال رہے انتظار طویل نہ ہو جائے۔ انہوں نے سرزنش کی تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز میں کیا بات ہو رہی تھی؟ کیسی خواہش کا ذکر ہو رہا تھا؟ اس نے ماموں سے پوچھا تو روشان نے مسکرا دی۔ اس کا مسکرانا معنی خیز تھا۔ انا کو خاصا عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ ہماری یعنی ولید اور میری سیکرٹ بات تھی۔ تم سناؤ، آج کل کالج کیسا جا رہا ہے؟ ضیاء ماموں نے اسے ٹالا تو اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ وہ چند پل تو کچھ نہ بول سکی، پھر آہستگی سے آج کی روٹین سنانے لگی۔ تبندبی کی طبیعت خراب ہے، ان کو بخار ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ وہ بات تھی جسے سن کر دل میں ماں سے لاکھ ناراضگی بدگمانی سہی، مگر وہ دل کو پتھر نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ فوراً ان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ سبھی ان کے پاس ہی تھے۔ وہ بستر پر دراز تھیں، اس وقت ہوش میں تھیں مگر نڈال تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ بے ہوش کیوں ہو گئی تھیں؟ وہ ان کے پاس ہی ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے نم آلود آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کہہ نہ سکیں کہ تمہاری ناراضگی کے خوف نے مجھے نڈال کر ڈالا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی چکر آ گیا تھا، انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ زینب پھپھو اور زہرا پھپھو دونوں کی فیملیاں صبح روانہ ہو گئی تھیں۔ ان کے ساتھ عائشہ اور صبا بھی جا چکی تھیں۔ حسن انکل بھی دوپہر کو نکل گئے تھے۔ باقی کے مہمان رات اور صبح کو چلے گئے تھے۔ اس وقت حویلی میں صرف شاہ زیب صاحب کی فیملی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کمرے میں ہی تھی یہ کچھ دیر پہلے۔ مجھے تابندہ سے کوئی بات کرنے کا خیال آیا تو ادھر آئی تھی، دیکھا تو یہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے ہلانے جلانے پانی پلانے پر فوراً ہوش آ گیا، ماں جی اسے بتا رہی تھی، جبکہ ماں سوائے شاہ زیب انکل اور بابا صاحب کے باقی سبھی ارد گرد موجود تھے، سبھی متفکر تھے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ بخار کی حالت میں نبض کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کہاں، سارا وقت یا تو کمرے میں بند رہی ہے یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف۔ صبح بھی بھوک نہیں کہہ کر انکار کر دیا، دوپہر میں بھی منع کر دیا، ماں جی نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ تو خود کمرے میں بند تھی، اسے نہیں خبر تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ میں کھانا لاتی ہوں، پہلے وہ کھا لیں پھر میڈیسن دیتی ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا تو تابندہ بھی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بیٹھو میرے پاس، ابھی بھوک نہیں ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں، تم بوا جی کو اچھی طرح ٹریٹ کرو، لائبہ مسکرا کر کہتے باہر نکل گئی تھی۔ سجاد بھائی اور عباس ایک طرف کھڑے تھے جبکہ مصطفیٰ سنجیدگی سے دونوں کو دیکھتا پلٹا تھا۔ رات کے بعد دونوں کا یہ پہلا سامنا تھا، مگر شہوار نے صرف نظر انداز کیا تھا، یوں جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ رات شہوار کے رویے کے بعد نہ جانے اس نے خود کو کس طرح کمپوز کیا، مگر اب یہ حالت تھی کہ شہوار پر نگاہ پڑتے ہی اس کے اندر اپنے یوں اس قدر صاف اور واضح انداز میں رد کیے جانے پر ایک آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ بہت تنفر سے اسے دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ لائبہ کھانا لائی تو اس نے زبردستی انہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دی اور پھر انہیں کچھ دیر سو جانے کا کہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ شہوار کو قریب پا کر ان کا اضطراب قدرے کم ہوا تھا، تو وہ کچھ دیر پرسکون ہوئی تھی۔ سبھی ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر تبندہ بھی کی آنکھ لگ گئی۔ ان کی طرف کافی دیر وہ بڑی بے چینی سے دیکھتی رہی تھی۔ امی کی یہ حالت کیا میری لاتعلقی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ مگر میں کیا کروں، میرے یہ رویے خود میرے اپنے ہی بس میں نہیں اب۔ وہ انہیں بغور دیکھتی اور الجھتی رہی۔ وہ کچھ دیر بعد تبندہ بھی کے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج سے سبھی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سب کل صبح روانگی کے پروگرام کو ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ اندر جانے کے بجائے باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ کوریڈور کے ستون سے سر ٹکا کر وہ تا حد نگاہ پھیلے نیلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب ایک فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلنے لگا تو وہ نہایت اذیت سے آنکھیں میچ وہ نہایت سخت لب و لہجے میں رات مصطفیٰ کی ذات کو رد کر گئی تھی۔ وہ لمحے رہ رہ کر یاد آنے لگے تو اندر کی اذیت ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ پتہ نہیں اس نے اچھا کیا تھا یا برا، مگر اس کے بعد تو وہ خود بھی پرسکون نہ تھی، ایک مسلسل عذاب سے دوچار تھی۔ اس رشتے کا کیا انجام ہوگا؟ وہ سوچ سوچ کر تھکنے لگی تھی اور پھر تھک تھک کر الجھنے لگی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی میں مینٹلی طور پر اس قدر ڈسٹرب ہو چکی ہوں کہ یہ ساری باتیں محض میرے کمپلیکسز ہیں اور کچھ نہیں؟ اس نے اپنا محاسبہ کرنا چاہا مگر خیالات پر گرفت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اب مجھے سمجھوتا کر لینا چاہیے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، سب ایسے ہی قبول کر لوں، مقدر کا لکھا سمجھ کر۔ اس نے خود کو بہلانا چاہا مگر اندر درد کا یہ عالم تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ اور اگر عادلہ بھابی جیسے لوگوں نے کسی مقام پر آ کر پھر سے مجھے آئینہ دکھاتے میرے اصل کی نشاندہی کر دی تو
یہ سوال ایسا جان لیوا تھا کہ وہ بس خالی نظروں سے اپنی مہندی سے رچی ہتھیلیوں کو دیکھے گئی، جن پر بہت گہرا رنگ آیا تھا، اور ابھی بھی یہ رنگ موجود تھا۔ بہت مشکل ہے یہ سب سہنا، بہت مشکل۔ اس نے نہایت کرب سے زمین پر ہاتھ مارا۔ کیا میں نے واقعی مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کچھ دیر قبل مصطفیٰ کو تبندبی کے روم میں دیکھ کر وہ انجان بن گئی تھی۔ اس کے بعد مصطفیٰ وہاں سے چلا گیا تھا، اور جب وہ کمرے سے نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ بہت غصے میں تھا، اور اب وہ رہ کر اسے لمحے یاد آ رہے تھے۔ زیادتی تو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے نا۔ میرے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جذبہ ہے اور نہ ہی کوئی احساس۔ محض خالی خالی وجود کب تک دوسروں کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن سب کو پتہ چل ہی جانا تھا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ چلو، میرے رویے سے یہ تو ہوا کہ کسی کو اب میری ذات سے کوئی خوش فہمی نہیں رہے گی۔ یہ تعلق بنتا ہے یا بگڑتا ہے، چلتا ہے یا ٹوٹتا ہے، کم از کم میں تو اپنے ضمیر کے آگے سرخرو رہوں گی کہ میں نے کسی کو کوئی آس نہیں دلائی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر غلطاں تھی کہ عقب میں مضبوط قدموں کی دھمک گونجی تو وہ چونک کر مصطفیٰ کندھے پر بیگ ڈالے ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ عباس بھائی اور ماں جی بھی تھے۔ ایک رات کا کیا ہوتا ہے، بھلا رک جاتے، کل ہم سب اکٹھے ہی نکلتے، ماں جی کہہ رہی تھی۔ شہوار ان کو اسی طرح آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ماں جی کا ادب لحاظ ابھی بھی تھا۔ نہیں، میرے آفس میں بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کا انداز دو ٹوک تھا۔ خالی گھر میں جا کر کیا کرو گے؟ ماں جی نے کہا۔ خالی کیوں، ملازم تو ہوں گے نا۔ وہ شاید واپس شہر جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، جانے دیں، واقعی اس کے آفس کے کام ہوں گے۔ عباس بھائی نے اس کی طرفداری کی تھی۔ وہ شہوار کے قریب آ گئے تھے۔ ماں جی شہوار کے قریب ہی رک گئی تھیں۔ مجبوراً مصطفیٰ کو بھی قدم روکنے پڑے، مگر اس نے شہوار پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، گھر پہنچتے ہی اطلاع کر دینا۔ اس کا اٹل انداز دیکھ کر آخرکار ماں جی کو ماننا ہی پڑا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ خود سے تھوڑا سا ماں جی کے قریب ہوا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی نگاہ ماں جی کے پاس کھڑی شہوار کی طرف اٹھی تھی۔ شہوار جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ اللہ حافظ۔ ماں جی نے مصطفیٰ کا چہرہ تھام کر پیشانی چومتے اسے الوداع کہا تو وہ ہاتھ ہلاتا تیزی سے قدم بڑھاتا پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عباس بھائی پاتھ وے پر جا رکے تھے۔ مصطفیٰ نے گاڑی نکال کر ان کے پاس لا کر روکی تھی۔ دونوں میں کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شہوار لاشعوری طور پر متوجہ ہوئی تھی۔ مصطفیٰ گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ شہوار چند ثانیے تک اس خالی گیٹ کو تکے گئی تھی۔ چلو آؤ، اندر چلتے ہیں، ماں جی نے کہا تو وہ ان کے ساتھ ہو لی۔ کل صبح سویرے ہم سب واپس چلے جائیں گے، تم بھی تیار رہنا۔ ساتھ چلتے، ماں جی نے کہا تو وہ ٹھٹکی۔ پھر اس نے سختی سے لب دبا لیے۔ پیکنگ کر لینا، انہوں نے مزید کہا۔ میں ابھی رکنا چاہتی ہوں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ غصہ دبا کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تبندہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، بلکہ میں تو کہہ رہی تھی کہ چند دن بابا صاحب بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہوا بدلی ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنا پروگرام بتایا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ابھی کچھ دن یہاں رکنا چاہتی ہوں، چند دن امی کے پاس۔ اب کہ مہرونیسا بیگم نے چونک کر شہوار کے جھکے سر کو دیکھا تو کیا وہ نکاح کی وجہ سے یہ کہہ رہی تھی؟ وہ اس کے جذبات سے بے خبر تھیں، مگر انکار سے تو نہیں۔ ضرور رکو، مگر اس طرح تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا، انہوں نے نحیف لہجے میں کہا تو وہ چپ رہی، اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد کہا۔ چند دن رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ مہرونیسا بیگم نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا تو وہ بھی خاموش رہی۔ اندر ہی اندر وہ آئندہ دنوں کے متعلق حساب کتاب لگانے میں مگن ہو گئی تھی۔ ہیلو، ولید جو بابا کو لے کر اسپتال آیا تھا، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھی، کچھ ٹیسٹ بھی کروانے تھے۔ شام کے وقت وہ اور احسن ان کو لے کر ادھر آئے تھے۔ احسن بابا کے ساتھ ویٹنگ روم میں تھا، جبکہ ولید بابا کی رپورٹ لینے لیبارٹری میں آیا تھا۔ جب آواز سن کر پلٹا، اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، وہ پوچھ رہی تھی۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس لڑکی کو بہت اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ جی نہیں، میں نے پہچان لیا ہے آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، یہاں کیسے؟ اس لڑکی کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے ولید کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ آئی ایم فائن، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہی کے ساتھ آیا ہوں۔ اور آپ؟ میرا خیال تھا کہ آپ تو ڈسچارج ہو چکی ہوں گی، اس نے اخلاقاً پوچھا تھا۔ ادھر سے رپورٹس لینی تھیں تو میری میڈ اندر گئی ہوئی ہے۔ اس لڑکی سے کیا اس کی فیملی کے کسی بھی ممبر سے برائے نام ذرا بھی بے تکلفی تک نہ تھی۔ بڑا لیا دیا انداز رکھتا تھا وہ۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے، میں نے کافی انتظار کیا، آپ اس کے بعد آئے ہی نہیں، پھر میں گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ ڈیڈ سے ابھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں آپ سے ملنے ضرور آتی۔ وہ لڑکی مزید بے تکلفی سے کہہ رہی تھی۔ ولید چونک گیا۔ مجھ سے ملنے؟ وہ کیوں بولا؟ آپ میرے محسن ہیں، مجھے اسپتال لے کر آئے، اب مجھ پر فرض تھا کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی تھی، شاید اسے کھڑے ہونے میں تکلیف تھی۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ یہی بات تو مجھے اٹریکٹ کی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون ایسے اخلاق نبھاتا ہے؟ جی اپنی اپنی سوچ ہے، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ولید نے کندھے اچکائے۔ تبھی اس کی میڈ رپورٹس لیے اس کے پاس آ گئی تھی اور اس کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو شاید چلنے میں دشواری ہے، ولید نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جی بس ٹانگ کی چوٹ پرابلم کر رہی تھی، اسی لیے تو آج ٹیسٹ کروائے ہیں۔
اپنی میٹ کے سہارے کھڑی وہ بتا رہی تھی، ولید صاحب آپ کا کوئی وزٹنگ کارڈ ہے تو پلیز مجھے دے دیں، میں جب بھی ٹھیک ہوئی تو آپ سے ملنے آؤں۔ آپ کا ایک وزٹنگ کارڈ ڈیڈ کے پاس ہے تو صحیح، مگر آپ مجھے دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ ولید بھلا کیا کہہ سکتا تھا، بس مسکرا دیا، وائی ناٹ۔ ولید نے اپنی پاکٹ میں سے اپنا والٹ نکال کر اپنا اور احسن کا مشترکہ وزٹنگ کارڈ نکال کر اس لڑکی کو تھما دیا تھا۔ شکریہ، اس میں آپ کا سیل نمبر کون سا ہے؟ کارڈ کو غور سے دیکھتے اس نے سر اٹھا کر پوچھا، یہ دوسرے نمبر والا۔ ولید نے کارڈ پر انگلی رکھ کر نشاندہی کی تو وہ لڑکی مسکرا دی، بہت بہت شکریہ۔ ایکسکیوز می، آپ کو میرا نام تو یاد ہے مگر میں آپ کا نام بھول چکا ہوں، ولید نے کہا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ اچھی خاصی حسین لڑکی تھی، لڑکے اس کا نام ایک بار سن کر کبھی بھولتے ہی نہیں تھے، اور یہ شخص بھول چکا تھا۔ آپ واقعی بھول چکے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں خیر، آپ کو تو نہیں بھولا، ہاں آپ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ولید نے کہا تو لڑکی محض سر ہلا کے رہ گئی۔ کاشفا نام ہے میرا، سب پیار سے مجھے کاشی کہتے ہیں۔ آئیں کہیں بیٹھتے ہیں، اب مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ لیبارٹری روم کے باہر بیٹھنے کا کوئی انتظام نہ تھا، سو کاشفا نے کہا، نہیں آئی ایم سوری، میں بیٹھ نہیں سکتا، وہاں ڈاکٹر کے روم میں بابا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے ادھر سے رپورٹس لینی تھی، ولید نے معذرت کر لی تھی۔ اوکے، پھر میں آپ سے رابطہ کروں گی، اب آپ کا سیل نمبر تو میرے پاس ہے ہی، میں کال کروں گی، سی یو۔ وہ کہہ کر اپنی میٹ کے سہارے چلتی وہاں سے نکلی تو ولید غیر معمولی طور پر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عجیب لڑکی تھی، ولید کو یاد آیا کہ اس نے رپورٹس لینی ہے، وہ سر جھٹکتے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔